اللہ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੈਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਫੋਰਐਵਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮਿੰਟੋ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹਾਲ ਨਾ ਕਿ 1945-50 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਔਰ ਕਰਪਟ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਬਿਦ ਭਾਈ ਜੀ। ਫਾਰਵਰ ਭਾਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 139 ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਏ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 148ਵੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਵਾ। 148ਵੇਂ ਤੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲੀਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਬੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਪਰਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜੀਏ, ਚਾਹਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧੂ ਤੇ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੂਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ जी बिल्कुल फॉरएवर भाई, जबरदस्त। आज़ादी कुर्बानी मंगती है, आज़ादी खून मंगती है, और आज तक कोई कौम ऐसी नहीं जो कुर्बानी दिए बगैर आज़ाद हुई। कुछ ने थोड़ी कुर्बानियाँ दी, कुछ ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और कुछ अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये गज़ा की आप देखें ना जी, फ़लस्तीनी जो हैं हमारे भाई, आपके सामने आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो ये इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है इसमें, कि ये जो माफिया का ये निज़ाम है, ये जो जराइम पेशा माफिया है, जो अलीट है हमारे मुल्क की, जो सिर्फ 1% है, ये जो आपको निज़ाम नज़र आता है, दे आर ओनली 1%, सिर्फ 1% है, ठीक है ना जी। और इनकी औलादें हैं, जिसमें फौजी भी शामिल हैं, जिसमें ये जुडिशरी भी शामिल है, जिसके अंदर आपके जो नौकरशाही है वो भी शामिल है, और मीडिया के भी जो मीडिया हाउसेज हैं उनके जितने ये मालकान है वो भी शामिल हैं। तो ये 1% माफिया का निज़ाम है, जिसने हमें जिसे कह सकते हैं कि टके टोकरी कर दिया। 25 करोड़ की एक अजीम कौम को, 25 करोड़ के एक ताकतवर मुल्क को, जिसके पास हर तरह के वसाइल है। और हमें, मैं एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी, वर्ल्ड बैंक की थी वो भी रिपोर्ट, कि अगर पाकिस्तान के मदनी वसाइल जो हैं, जो पाकिस्तान के पास हैं, और जो हमारे इंसानी वसाइल हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे, अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप गोरे को इसकी मैनेजमेंट दे दें, या किसी और मुल्क को इसकी मैनेजमेंट दे दें, आप इस मुल्क की इंतज़ाम दे दें आप, तो ये दुनिया की चौथी बड़ी मुआशी ताकत बन सकता है पाकिस्तान। यानी दुनिया का चौथा बड़ा मुआशी तौर पे ताकतवर तरीन मुल्क बन सकता है पाकिस्तान, अगर इसको मैनेज ठीक तरीके से किया जाए। तो बिल्कुल जी यही प्रॉब्लम है। तो आगे चलते हैं जी। हम नजर भाई आप आ गए वापस? जी आई एम विद यू। यस सर, माइक इज योर्स। दोबारा बात कीजिएगा सर। सवाल ये था, ये जो अदलिया पे हम बात कर रहे हैं कि 139वें नंबर की अदलिया है, और जज जो हैं 90% जज जो हैं वो जैसे कहते हैं करप्ट हैं, बद किरदार हैं और इनकम्पिटेंट हैं। तो ये अदालती निज़ाम इंसाफ डिलीवर नहीं कर रहा। तो हमें क्या, इसके ऊपर आपकी क्या से है? हमें इसको मानना चाहिए कि ये अदालती निज़ाम है, या हमें बस एक कंजरी का कोठा है, ये इसको कंजरी का कोठा ही कहना और समझना लिखना पढ़ना चाहिए? क्या कहते हैं हम इसमें? उसी जो हमारे हालात है ना मुल्क के, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जुडिशरी जिस लेवल पे हमारी खड़ी है, जिन नंबरों पे खड़ी है, जिसकी वजह से खड़ी है, वो कादी फाइज ईसा जैसे या उमर अता बंदयाल जैसे जजेस आके उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ये इज्तिमाई स्ट्रगल है। भाई ने पहले पता की बात की ना कि आज़ादी नहीं मिलती, ये लंबी स्ट्रगल जानी पड़नी है, क्योंकि बेतहाशा करप्शन है जुडिशरी में, बहुत ज़्यादा करप्शन है।
انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے ہوئے ہیں. میں بہت ساری باتیں کرتا ہوں. اب آپ یہ چیز کر رہے ہیں تو میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کو گولیاں مروائی ہوئی ہیں ISI نے. اور عمر طاب یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی وائف کا کیس معاف کروایا ہوا کہ آپ ان سے کچھ پوچھ نہیں سکتے. تو آپ اس بات سے خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں پہ چلا گیا ہوا ہے. یہ جو لڑائی ہے لوگ اس کو بہت لائٹلی لے رہے ہیں کہ جب عمران خان آ جائے گا وزیر اعظم بن جائے گا گل مک جائے گی. یہ بڑے رامی ہیں. کل کو عمران خان کو خود وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں اپنے مفادات کے چکروں کے لیے. یہ جو لڑائی ہے نا قوم کو انسان بن کے لڑنی پڑنی ہے اور قوم کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑنا ہے, ورنہ یہ اس طرح رہے گا اور اس سے بدتر ہوتا جائے گا. اور جو دنیا جو ہے نا ساری دنیا کو ہم کہے سازشیں کر رہے ہیں, ہمیں کسی کی سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنے ساتھ خود سازش کر رہے ہیں. امریکہ نے کر دیا, امریکہ نے کر دیا. کس کے تھرو کروایا؟ کون تھا؟ باجوہ تھا جی. تو باجوہ کو گولی مارو نا, اپنے اندر کے پہلے غداروں کو مارنا پڑے گا. ہمیں سب سے پہلے ٹاپ پہ اپنے اندر کے غداروں کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد عمران جیسی سوچ لے کے, عمران خان جیسی سوچ لے کے لوگوں نے آگے چلنا ہے, پھر کچھ ہونا. ورنہ جوڈیشری اوپر سے لے کے نیچے تک کرپٹ ہے اور مجھے اس کا کوئی آسان حل نظر نہیں آ رہا. اوور ٹو یو. جی بالکل نظر عباس بھائی, جب ایک چیز بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے تو اس کا تو بڑا ہی آسان حل ہوتا ہے ویسے, کہ اس کی جگہ پہ ایک عمارت ہے نا, جیسے ایک عمارت بڑی گل سڑ جاتی ہے, بوسیدہ ہو جاتی ہے, تو اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو گرا دیا جاتا ہے. وہ اس کی جگہ پہ نئی عمارت بنانا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے نا, ویسے بھی جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے, آپ یہ پورے پاکستان میں سروے کروا کے دیکھ لیں, ایک سروے کروا لیں یا 1,00,000 سروے آپ کروا لیں, کہ یہ عدالتی نظام انصاف مہیا کرنے میں ناکام ہو چکا ہے. الٹا یہ جو مفاد عامہ ہے اس کے مخالف میں یہ کام کرتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ اگر عدالتی سسٹم میں کسی وجہ سے عدالت میں چلا جاتا ہے تو یہ نظام اس کو انصاف دینے کی بجائے وبال جان اس کے لیے بن جاتا ہے. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے جو کہ اینٹی سٹیٹ کھو چکا ہے. میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہر وہ ادارہ ریاست کا جو مفاد عامہ کے مخالف کام کرتا ہے وہ ریاستی ادارہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ اینٹی سٹیٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک ناسور بن چکا ہے, ٹھیک ہے نا جی. جو کینسر جسے آپ کہتے ہیں نا کہ جسم کا حصہ ہی ہوتا ہے نا جی, جو خراب ہو جاتا ہے پھر تو وہ کینسر بن جاتا ہے. تو یہ ایک عدلیہ کا جو ہمارا نظام ہے یہ جناب کینسر بن چکا ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں. فار ایور بھائی آپ کی رائے ہم نے لے لی. یہاں پہ حمزہ بھائی آپ بیٹھے ہیں جی, ان میوٹ کیجئے. وٹ از یور سے سر؟ سر جی یہ جو ہمارے عدلیہ ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا, ان کی تو سائیکو کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو مطیع اللہ جان کی 6 دن کی گمشدگی جو ہے وہ عمران ریاض کے 140 دن کی گمشدگی سے زیادہ لگی ہے. اور ان کو وہ جو ہمارے لیڈران جو اتنی دیر سے تشدد میں گم شدہ ہیں, شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہوئی, علی محمد خان کے ساتھ زیادتی ہوئی, شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں سب نے دیکھے ہیں. اور ابھی یہ جو ہمارے بلوچستان کی بہنیں آگے بیٹھی ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتا ہے. ان کی جو مینٹلٹی کا لیول جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کا وہ یہ ہے کہ وہ مطیع اللہ چاند کو جو ہے ان سے اوپر پریفرنس دے رہا ہے. تو مطلب یہ ہماری جوڈیشری اسی لیے تو 139ویں نمبر پہ ہے. اور شاید اگر یہ 139ویں نمبر سے 1100 نمبر بھی ہوتے تو یہ 1099 نمبر پہ ہوتی. ہماری جوڈیشری کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف بولتے ہیں, اداروں کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں. بھائی آپ کچھ اچھا کریں, آپ عام لوگوں کو پروٹیکشن دیں. آپ تو کسی کی چادر چار دیواری کو پامال ہونے سے روک ہی نہیں سکتے. جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا, جو جمشید دستی کے گھر والوں کے ساتھ ہوا, ہم کبھی سوچ نہیں سکتے. ہم نے تو وہ کہانیاں سنی ہوئی ہیں 1947 میں ٹرینیں آ گئیں, ان سکھوں نے ہمارے بڑے بزرگ مار دیے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. ہم تو وہ چیزیں سوچتے تھے یہ کیسے ہوتا ہوگا. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہوتا تھا. یہ ہمارے اندر ہی درندے جو ہیں وہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں کبھی کسی طرف جو ہے وہ بڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے. جی بالکل, بڑا زبردست بات کی آپ نے حمزہ بھائی کہ یہ درندے اندر کے ہی ہیں ہمارے, اجازت یہ کیسے دیں گے جی. یہ جو نظام ہے اس وقت
یہ نظام دراصل کرپشن پہ ان کا سارا دار و مدار ہے. جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ سارے، یہ مافیا ایک. یہ جو فائز عیسیٰ ہے نا مثال کے طور پہ، کبھی آپ یہ جو اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان ہیں یا جو بھی ہیں سیکٹری لیول کے جو بیوروکریٹس ہیں، یہ ان کو لے لیں. یہ جو آپ کے فوجی ہیں بڑے لیول کے، ٹھیک ہے، لیفٹیننٹ جنرل، ایون بریگیڈیئر، ان کا یہ آپ دیکھیں کہ یہ خود کو ناخدا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. اور ان کا نیچے جو ہماری عوام ہے اس کے ساتھ جسے کہتے ہیں کہ عوام اور عوام کی جو جسے کہتے ہیں امنگیں ہیں، جس خاطر ہم نے یہ ریاست بنائی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ہم نے یہ ریاست اس لیے نہیں بنائی کہ باجوہ میرے والدین نے یا آپ کے والدین نے یا ہمارے بزرگوں نے اس لیے قربانیاں نہیں دیں کہ جو باجوہ ایک لوور مڈل کلاس کا گندا بچہ، اس پہ 45-50 کروڑ پہ آپ لگائیں، ٹھیک ہے، اور وہ طاقت میں آ کے ایک تو آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کرے، اور پھر جاتے ہوئے 150 ارب کی کرپشن. یہ اس لیے ریاست تو نہیں بنی نا، ٹھیک ہے، نہ یہ فیض عیسیٰ کے لیے بنی ہے کہ فیض عیسیٰ اربوں کی کرپشن کر کے ادھر بنائی، یا نہ بیوروکریٹوں کے لیے بنی، یہ ان کے لیے ریاست نہیں بنی. اگر یہ ریاست ان کے مفادات کے لیے کھڑی ہے، جو کہ کھڑی ہے، تو یہ پھر ریاست نہیں ہے میرے بھائی. اور ہم اس ظلم کا حصہ بنتے ہیں جب ہم اس کو ریاست تسلیم کرتے ہیں. وی آر پارٹ آف دیٹ کرمنل مافیا. جب ہم اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، جب ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہم اس کو لیجیٹیمیسی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اس جرم کے کہیں نہ کہیں حصے دار ہیں. جی تو نیچے جی بابا جی بیٹھے ہیں، جی بابا جی آن میوٹ کریں. واٹ از یور سے؟ چک سواری بابا، چک سواری صاحب. جی جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں سارا ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਸਹੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਆਬਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਗਲਤਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਜ਼ਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ. اوور ٹو یو جی. جی بالکل، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ یہ سارے کمپرومائزڈ نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے نیچے تک سارے کمپرومائزڈ ہیں. مزمل آپ کو میں اٹھاتا ہوں نیچے سے اوپر. نیچے مزمل کو میں نے دیکھا ہے. جی ایک سیکنڈ بھائی. بہت ساری باتیں کرتے ہیں. میں میرے اندر یہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمارے نظام کو پراپرلی جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. یہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا. چھوٹی چھوٹی پاکٹس ہیں جس میں سے ہوا آتی ہے فریش قسم کی. کچھ ججز کے فیصلے ایسے آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہاں سے اب ہوا آئے گی، کوئی روشنی نکلے گی، لیکن اسی اندھیرے میں سے روشنی نکلنی اور اسی اندھیرے میں سے سارا کچھ نکلنا ہے. ہم نے کہ باہر نہیں چلا جانا کسی ملک میں اور شفٹ نہیں ہو جانا، یہیں پہ ہونا جو کچھ بھی ہونا ہے، جزا سزا یہیں پہ ہونی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ جب تک یہ کرنٹ رجیم بیٹھی ہے نا، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا، اسی آپ کے سامنے پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا. مجھے آج سے 1.5 سال پہلے کسی بندے نے کہا تھا جی کہ ہماری ٹاپ جرنیلوں میں نا انڈینز ایجنٹ آ چکے ہوئے ہیں، باہر کے بندے آ چکے ہوئے ہیں. میں نے کہا تیرا دماغ سیٹ ہے. کہتا جی میں سچ بتا رہا ہوں. میں نے کہا کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہتا تجھے ابھی دیکھنا کیا ہوتا ہے. اس کی بعد وہ بندہ مجھے کینیڈا میں رہتا تھا، اب میرے عرصہ ہو گیا، اب سے کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن اس کی بات بڑی سچ نکلی ہے. یہ جتنے بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے لگتا ہے کہ کس کے ملک کی بہتری ہوگی. وہ لگتا یوں ہے کہ وہ ڈٹرمن ہے کہ اس ملک کو ہم نے توڑنا ہے اور یہاں پہ عوام کو توڑنے کے علاوہ، کیونکہ جب آپ لوگوں پہ ظلم میں بربری شروع کریں گے تو اس کا مطلب توڑنے والی ہوگا نا. کوئٹہ سے لوگ آگے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب والے اپنے مسنگ پرسن ڈھونڈ رہے ہیں، کوئٹہ والے اپنے مسنگ پرسن ڈھونڈ رہے ہیں، بلوچستان والے، اور ہر صوبے میں اپنے مسنگ پرسن لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اتنے سارے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سارے کے سارے جو لوگ جو اوپر سے لے کے نیچے تک انوالو ہیں، یہ کیا، ان میں کیا یہ انسانیت نہیں ہے؟ یہ جو اٹھا رہے ہیں، جو صافے باندھ کے منہ پہ اپنے کپڑا باندھ کے جاتے ہیں کسی کو پکڑنے کے لیے، ان کی مائیں بہنیں کوئی نہیں ہیں. یہ گھروں میں نہیں رہتے جو ان کے گھروں کو جا کے توڑتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟
दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन को कोई इंसान इस तरह कर सकता है। ये दरिंदों का कब्जा हो गया हुआ इस मुल्क के ऊपर, और इसको ये इलेक्शनों से नहीं छूटना कि आप इलेक्शन करवाएंगे तो ये छूट जाएंगे। मुझे लगता है ये कुछ और होने का चक्कर यहाँ पे होना है, तो ये मुझे नहीं लग रहा ये आज़ादी की जंग अब ना दूसरी तरफ जा रही है। ओवर टू यू। ये तो भी मामला ऐसे चल रहे हैं कि अभी बलूचिस्तान वाले आके बैठे हैं, वो वक्त दूर नहीं है जब पंजाब वाले जो हैं, मैं खुद बिलोंग करता हूँ पंजाब से, वो वक्त दूर नहीं है जब पंजाब वाले अपने बेचारे मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए ऐसे धरने देंगे। जी उनका पता धरने नहीं दे होगा। रहे हैं ना जी, 12,000 हमारे मैं ग्रास रूट लेवल पे वहां पर काम करता हूँ, मुझे पता है कि मेरे साथी, मेरे कई ऐसे जानने वाले जो बेचारे 5-5, 6-6 महीने से गायब हैं। उनका कसूर क्या है? ना उन्होंने कोई इदारों के ऊपर हमला किया, ना उन्होंने किसी को बुरा भला कहा, सिर्फ कसूर ये है कि उन्होंने स्टैंड लिया इमरान खान के लिए, और वो आज भी हैं। जी हमजा भाई बिल्कुल ऐसे ही है। गुजर शेखपुरिया भाई वेलकम जनाब। किरण बहन आई हैं हमारी, आपको भी जनाब वेलकम। तो बिल्कुल जी, हमारी आप ये गुफ्तगू सुन रहे थे, इसमें बिल्कुल अपना नज़र भाई, मैं तो सेकंड करता हूँ आपकी ओपिनियन कि खाली सिर्फ इंतखाबी सियासत करने से और इंतखाब जीत के पावर में आके और रवायती तरीके से इसी निज़ाम को बैकअप करके या इस निज़ाम की बैकअप लेके जिसे कहते हैं अंदर ब्लैंकेट चीज़ें डाल के, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी अगर आते हैं इंशाल्लाह, वो तो ये अदारों में बहुत बड़े पैमाने पे रिफॉर्म्स किए बगैर गुजारा नहीं होगा। यानी कि बहुत हैवी किस्म की जिसे कहते हैं कि डीप रिफॉर्म्स इन अदारों में करनी पड़ेंगी हमें, वरना ये तो डिलीवर नहीं कर रहे। आप देखें ना, ब्यूरोक्रेसी आपको डिलीवर नहीं करती, आपको जुडिशरी डिलीवर नहीं कर रही, आपको आपकी फौज सबसे बड़ा अदारा जो 3,000, 4,000, 5,000 अरब, 3,000 अरब की तो इनका ऑफिशियल है ना, इसमें तनख्वाहें और पेंशनें वगैरह शामिल नहीं होती, ठीक है। तो ये इतना बड़ा आप समझ लें कि आपने एक सफेद हाथी पाल रखा है, जिसका मकसद सिर्फ आपको इज्जत जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यानी बैरूनी दुश्मनों से महफूज रखना है। मुझे बताएं कौन सी पाकिस्तान की सरहद है जो महफूज है? कोई एक सरहद मुझे बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जी नीचे हम चलते जाते हैं, बारी बारी रोटेट करते हैं। गुजर भाई व्हाट इज योर से, फिर किरण बहन के पास हम जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं तो भाइयों को सुनने आया, ये हमारी किरण सिस्टर हैं, ये बहुत ज़बरदस्त बोलती हैं, इनको मैं सुनूंगा। मैं तो सिंपल सी ये बात कह रहा आपको बताऊँ कि भाई ये अदारे जो हैं वो इसलिए डिलीवर नहीं कर रहे क्योंकि वो बनाए इसी मकसद के लिए कि वो जो सिस्टम है अपनी पूरी जोर लगा रहा है, वो अपना मतलब इतना खुल के इसलिए जोर लगा रहा है क्योंकि इस वक्त सिस्टम को चैलेंज है। अगर इमरान खान आ गए, रिफॉर्म्स होगी तो उनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। बहुत जो उनका तो इंटरेस्ट ही इस सिस्टम के साथ है। सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम को खराब बनाया गया है, ये इंटेंशनल है भाई। जो सर्कल हम खेल रहे हैं ना 75 साल से, ये सर्कल की जो गेम हम खेल रहे हैं, एक आर्मी चीफ आता है 1-1.5 साल बाद जो है उसका दिमाग ख़राब होता है और वो जो है तोपों की रुख जो है ना मुल्क के बाहर से सरहद से अंदरूनी लोगों की तरफ कर लेता है। उनको लगता है कि सारे पाकिस्तानी पागल हैं, मैं अकेला ठीक हूँ, ठीक है। तो ये बाय डिज़ाइन ऐसा है, वो जानबूझ के करते हैं। उन्होंने हर 10 साल बाद इस कौम को फतह करना होता है, हर 10 साल बाद उन्होंने अपना जोर दिखाना होता है कि हम इस मुल्क के माई बाप हैं और तुम कमी कमीन हो। ये वो जो कहते हैं ना ये मुल्क तुम्हारा है, हमारा है, तुम हो खामखा इसमें, वो आपको बार बार बावर करवाते हैं ये बात कि मुल्क आपका है ही नहीं भाई, ये मुल्क तो जर्नैल का है, जर्नैल के बच्चे को, और आपने तनख्वाहें गिनाई भाई। तनख्वाहें तो इनका जो है वो कुछ भी नहीं, हम तनख्वाहें इनकी देने को तैयार हैं। तनख्वाहें का तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, तनख्वाहें डबल ले लें हमसे, ठीक है। $10 बिलियन की इनकी तनख्वाहें, उससे ज़्यादा तनख्वाहें नहीं इनकी हैं। ये जो 200 बिलियन की इन्होंने जो पैरेलल इकॉनमी खड़ी कर रखी है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी से डबल है, डबल से भी ज़्यादा है। बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी 25 बिलियन की, इनकी 200 बिलियन की है। तो आप इसको कर लें, मेरे को तो कैलकुलेशन में आती है, मेरे ख्याल 8 टाइम्स बनती है। तो हमें मसला उससे है, ठीक है। तो उन्हें मसला उससे है, उन्होंने तो मतलब पाकिस्तान का 35% लैंड मास वो ओन करते हैं, जो ज़राअत वो ओन करते हैं, ठीक है। और बस ठीक है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता है। ये तो बड़ा सिस्टम जो है वो खुद लड़ रहा है, इसी सिस्टम को जो अभी चल रहा है उसको बचाने की जंग है। तो अगर आपने तो इसको, इमरान खान का क्या कसूर है, उसने सिस्टम को टच करने की कोशिश की है,
اور جو بھی سسٹم کو ٹچ کرے گا اس کا یہی حال ہوگا، عبرتناک جو ہے نا وہ اس کو سزا دی جائے گی، تاکہ آنے والے کوئی نسلوں تک کوئی بھی محب وطن پاکستانی جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو، صرف مفاد پرست اوپر جائیں اور کہیں کہ اگر آپ کی اپنی ماؤں بہنوں کی عزت آپ نے اتروانی ہے تو سیاست کے اندر آ جائیں۔ اور یہی پیغام عورتوں کو بھی دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے خبردار اگر تم اٹھی تو ہم تو بہت بغیرت لوگ ہیں، ہم مردوں کو نہیں چھوڑتے، تم کیا چیز ہو۔ تو یہ اس قوم کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر انہوں نے ٹھیک ہے، اگر انہوں نے ایسے ہی رہنا تو وہ نارتھ کوریا بھی تو جی رہا ہے اس دنیا کے اندر، اور بھی ملک ہیں، ہم بھی چلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی بالکل گجر بھائی، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ یہ سسٹم ہمیں، یہ مجھے خطرہ نہیں ہے کہ یہ نظام گر نہ جائے، مجھے اس سے خطرہ نہیں ہے، مجھے خطرہ اس سے ہے کہ یہ ایسے ہی نہ چلتا رہے، دیٹس دی ٹو مچ، جسے کہتے ہیں کہ کاسٹ ٹو کیری آن ود دس سسٹم، جو ہماری نسلیں آنے والی پے کریں گی اور ان کی بھی آگے آنے والی نسلیں پے کریں گی۔ 1% یہ جو کرپٹ جرائم پیشہ الیٹ ہے، ان کو بزور بندوق ان فوجیوں نے ہمارے اوپر خود بھی مسلط ہے اور ان کو بھی مسلط کر رکھا ہے۔ جی کرن سسٹر، مائک از یورز، واٹ از یور سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں ابھی 5 گھنٹے کی براڈ چلا کے آئی ہوں اور نون لیگ والوں کی بینڈ ساری بجا کے آئی ہوں، تو آپ لوگوں کو میں بھی تھوڑا سا سنوں گی کیونکہ مجھے پتہ نہیں آپ لوگ کون سے ٹاپک پہ بات کر رہے ہو، کیونکہ میں نے ابھی لائف بند کی ہے 5-10 منٹ پہلے، تو میں بھی سنوں گی کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے، پھر بعد اچھا، میں یہ بات۔ جو نون لیگ والے ہیں نا کرن جی بہن، میں آپ کو ان کی تھوڑی سی ایک چیز بتا دوں۔ ہم جی بچپن سے چھوٹے چھوٹے سے، جب سے یہ جنم لیا اس پارٹی نے، تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ بیسیکلی یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی نون لیگ ہے نا، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ جو ہے نا گلو بٹ ہے، آپ سمجھیے نا، یعنی کہ بھائی، یہ جیسے کن ٹوٹے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہر گلی محلے بازار کے اندر جو کن ٹوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے، یہ جو گوال منڈی والے ہیں نا، بٹ سسٹم، نوازا باؤ بٹ اینڈ کمپنی، یہ جب بھی پاور میں آتے ہیں نا، جب بھی پاور میں آتے ہیں، میں میرا ایک کزن، میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ لاہور میں پرانے زمانے کی بات ہے، تو دیال سنگھ میں پڑھتا تھا وہ، ٹھیک ہے نا، تو وہ جب یہ نواز شریف کی حکومت آتی تھی تو اپنے نام کے ساتھ بٹ لگا لیتا تھا، حالانہ بٹ نہیں تھا وہ تو وہ بکار بٹ، کیونکہ وہ ایک کن ٹوٹے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے یا ان کو لگتا ہے کہ فوجی جو ہے وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں بزور بندوق، تو یہ اسی طرح کے یہ جو جسے کہتے ہیں کہ 2 نمبر قسم کے بندے آ جاتے ہیں۔ تو یہ براڈو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوائے گالی دینے کے ان کے پاس کوئی دلیل کی بات نہیں، ان کو پالیٹکس کا نہیں پتہ، ان کو کسی چیز کا نہیں پتہ، تو بیٹر ٹو اگنور دیم، یہی میں کہوں گا۔ جی ویسے ہی ایک پوری نہ جمشید دستی کے اوپر براڈ آن کر کے پورا گھنٹہ 4 گھنٹے 3 بجے شروع کیے، ابھی 8:15 بجے بند کیے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا بھی دماغ اتنا فریش نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں کہہ رہی تھی، ویسے میں نہ ان کی گالیوں سے، ان کی چیزوں سے نہیں ڈرتی، کیونکہ ہم لوگوں کی پرورش ایسی نہیں کہ ہم لوگ گالی کا جواب گالی سے، اگر ہم لوگ جواب دیں گے تو دلیل کے ساتھ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ جی زبردست زبردست بہن، بالکل زبردست بات آپ نے کی۔ ہم لوگ ان کی طرح نہیں ہے، ہم لوگ ان کی طرح نہیں، ہم لوگ ان کی براڈ کے اوپر سے، آپ لوگ اگر میں نے، میری ایک فرینڈ ہے وہ مجھے بولتی ہے ہم لوگ ساری گرلز اکٹھی ہو کے، تو ہم لوگ کیوں نہیں جا کے ان کی رپورٹ کریں، ان کی براڈ بند ہو سکتی ہے، 10-15 بندے چاہیے تو جا کے ہم لوگ کر سکتے ہیں، ہماری ماشاءاللہ اتنی لڑکیاں ہیں ہمارے پاس کہ ہم لوگ ساری جا کے بھی رپورٹ کر سکتی تھی، اور ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ہمارے لیڈر نے کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا نہیں، میں کہ وہ گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے عذاب جو وہ دھل رہے ہیں، اور ہماری جو تھوڑی بہت پی ٹی آئی والوں کی جو کمزوریاں تھیں یا کوئی غلطیاں تھیں، وہ ہمیں اللہ کی نظروں میں اونچا اٹھا رہے ہیں، تو ان کو گالیاں دینے دو، ہم لوگوں کو کون سا کوئی فرق پڑتا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بات کی ہے، جیسے یہ دستی صاحب کی جو ہیں بیگم، ان کے ساتھ جیسا ہوا ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ہر بہن بیٹی کا تکلیف ایک جیسی ہے، یعنی کہ یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج انہوں نے پوری قوم کو ان فوجیوں نے ننگا کر دیا ہے، اور یہاں ہمارے ایک بھائی یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم ایسے توقع ان سے نہیں، بالکل مجھے اگر یہ اعلی اخلاق کا مظاہرہ کریں یہ فوجی، تو مجھے شاید پھر مجھے شوق لگے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے ہمارے بنگال کے اندر جو انہوں نے اٹروسٹیز کی، وہاں پہ جو عورتوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیے، وہاں بچوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیے، وہاں پہ عورتوں کی عزتیں جس طریقے سے انہوں نے تار تار کی، وہ کیونکہ ہم دوسرا پوائنٹ آف ویو ہمیں دکھایا ہی نہیں گیا، یعنی ہم جو پاکستانی ہیں ہمیں ایک خاص قسم کا آپٹک دکھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا کہ مجیب الرحمان جو تھا وہ غدار تھا اور یا جو تھا وہ محب وطن تھا، حالانکہ اگر آپ بالکل امپارشل ہو کے تاریخ کا مطالعہ کریں اور حالات و واقعات کا جائزہ لیں تو آپ کو بالکل حقیقت الٹ نظر آئے گی کہ اس ملک بھائی کو اس توڑنے وقت والا بتایا یہ گیا تھا کہ ان کا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے، یہ انڈیا نے کیا، یہ کیا، وہ کیا، تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ زیادہ قصور ان لوگوں کا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے جب مجیب الرحمان کی حکومت بن رہی تھی تو اس کو بنانے اس کو صرف اس لیے کہہ کے منع کر دیا گیا کیونکہ وہ بنگالی ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ مچھی کھانا ہے، ان کا تو سیاسی حکومت دئیے تھوڑی سی انا کے لیے، جیسے کراچی میں ابھی ہوا ہے، کراچی میں جیتی ہے میرے خیال میں اسلامی جماعتی جیتی ہے، تو انہوں نے اٹھا کے میئر لگا دیا پیپلز پارٹی، کہتا کہ پیپلز پارٹی وہاں سے ہار چکی ہے، تو کیونکہ وہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے کاؤنٹنگ کی ہے، یہ ان کا خدا جانتا ہے، پتہ نہیں ان لوگوں نے خدا کے پاس جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، ان لوگوں نے یہ دنیا میں ہی رہنا ہے، اگر خدا کا خوف تھوڑا سا بھی ہوتا میرے خیال میں یہ لوگ نہ کچھ نہ یعنی کہ شرم بھی کرتے اور حیا بھی کرتے تو شاید ہے نا آج وہاں پہ حکومت جو ہے اسلامی جماعت کی ہوتی، تو ان لوگوں سے کچھ بھی توقع کرنا ہم لوگ توقع نہیں کر سکتے، لیکن صرف یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے اور مرتے دم تک اٹھائیں گے بے شک، وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو یا پٹھانی ہو، کیونکہ ہم سب پاکستانی ایز اے سسٹر میں اپنی بہنوں کے ساتھ ہوں۔ بالکل کرن سسٹر، بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری جو خواتین ہیں، ہماری مائی بہنیں ہیں، وہ 52% ہیں، یعنی وہ اکثریت میں ہیں، یعنی دراصل اگر جمہوری ہی ایک نظام ہے ہمارے ملک کے اندر، تو جو حق حکمرانی پرائم جسے کہتے ہیں کہ حق ہے وہ انہی کا ہے، ایک بات۔ دوسری جو ہماری قوم ہے جی، جس طریقے سے پتہ سنم جاوید جو تھی اس نے ایک بڑی پاورفل بات کی تھی ایک دفعہ، اسی جب یہ زمان پارک میں جب یہ مجمع لگا کرتا تھا تو کسی ویسے یوٹیوبر نے اس سے کچھ سوال کیا تھا، تو اس نے یہ بات کی تھی کہ ہم آپ نفرت نہیں پھیلا رہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس وقت ISPR کا بیانیہ تھا کہ یہ جو PTI کے لوگ ہیں اور یہ خاص کر کسی خاص طرف انہوں نے پوائنٹ کیا کہ یہ نا نفرت پھیلا رہے ہیں ہمارے فوج کے خلاف، تو انہوں نے کہا ہم نفرت نہیں پھیلا رہے، ہم آپ سے نفرت کر رہے ہیں، رائٹ، اور اس وقت سے ڈریں جب ہم اپنے بچوں کو بھی آپ سے نفرت کرنا سکھا دیں گی، ہم مائیں، تو ماں جو ہوتی ہے نا جی، اس کا بڑا ایک کریکٹر ہوتا ہے، وہ جیسے نپولین نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، تو ظاہر ہے ماں کی کوکھ کی پہلی دستگاہ ہوتی ہے کسی بچے کی، تو یہ اس کو اگنور ہم نہیں کر سکتے جی۔ تو نیچے ہمارے بھائی ہیں جی، ماسٹر صاحب ان میوٹ کیجئے، واٹ از یور سے؟ جی السلام علیکم جی، بالکل اصل آپ سارے جہاں بھی نظر ڈالیں نا بھائی جان، مین پوائنٹ جو ہے نا پاکستان میں خرابی کا اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اسٹیبلشمنٹ ہماری شروع سے یوز ہوتی رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہے نا وہ دہشت گرد پیدا کیے، جیسے مجاہدین بنا دیے، خود تو یہ فوج لڑی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کون آ گیا ہے؟ ایک منٹ ایم آئی خان بھائی، آپ ذرا میوٹ کر لیں، آپ کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے، ایم آئی خان بھائی، عابد بھائی ان کو سب کو میوٹ کر دیں۔ جی جی ماسٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں سر۔ اصل میں بات یہ ہے کیوں کہ یہ جو ہے نا تماشا دیکھ رہے ہیں قوم کا، انہوں نے ہمارے پر بندے وہ مسلط کیے ہوئے ہیں جو ان کو بہترین تماشا کر کے دکھائیں گے، ہمیں انہوں نے برادریوں میں تقسیم کر کے پہلے تو 50 سال ہمیں یہ لڑاتے رہے ہیں کہ تو راجہ تو چودھری، ان کے نام پہ الیکشن کرا کے قوم کی مت ماری، جوان بندے شہید ہوئے انتخابات میں، پھر انہی کو انہوں نے چور ثابت کیا، ٹھیک ہے، پھر جو بندے کا پتر آیا ملک کی خدمت کرنے کے لیے، جب انہوں نے دیکھا یہ تو پاکستان کے لیے بہت کچھ سوچ رہا ہے، ایسا مقدمے اس کو ڈال کے کہ کوئی بندہ جو ہے نا عقل بھی حیران ہوتی ہے کہ ایسے مقدمات بنائے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، تو سب سے جو دیکھو آج کل ہم ویڈیو پہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین
فلسطینی بچے مار ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ دشمن ملک ان کو مار رہا ہے، لیکن اپنے ملک میں جیسے جمشید دستی کی حالت آپ نے دیکھی ہے، وہ بندہ تڑپ رہا تھا، خدا کی قسم کوئی اگر ایجنسی کہیں غیر ملکی ایجنسی اسے رابطہ کرے کہ ہم تمہیں کوئی بم باندھتے ہیں تمہارے اوپر اور جاؤ یا جا کے پھٹ جاؤ، خدا کی قسم اس کی حالت اس طرح تھی کہ وہ پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ہم جن لوگوں کے بچے مار دیتے ہیں، مائیں جن کی یا جن کے ہسبینڈ مار جاتے ہیں، وہ فیملیاں کیسے وہ رہ سکتی ہیں اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے۔ 400 ڈرون اٹیک میں ہمارے کتنے لوگ شہید ہوئے، اور جو ان کے بچے کچے تھے وہ اگر کسی نے کوئی آواز اٹھائی ہے اس کو بھی انہوں نے اتنا، اللہ جانتا ہے وہ کدھر گئے ہیں بندے۔ تو ظلم جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو کہ جی آپ جو یہ بندے دہشت گرد ہیں، اپنی پالیسیوں پہ انہوں نے نظر نہیں ڈالنی، کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے ڈالر لینے کی۔ یہ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں نا نواز شریف صاحب، یہ تو بالکل ہی وہ کردار ہے ایک، ان کی میں تو کوئی جرت نہیں ہے، کیونکہ قوم کے لیے اگر یہ جماعتیں ہوتی تو اسٹینڈ لیتی کسی بات پہ۔ یہ سارا جو قصوروار جو ملکہ نہ سارا اسٹیبلشمنٹ، یقین کریں میں اتنی غلط باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں کہ 71 میں شاید کئی فوجیوں کی بیویوں کو انہوں نے ہندوستان لے گئے تھے، جہاں سے یہ بچے پیدا کر کے انہوں نے فوج میں چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پاکستانی فوج نہیں ہے، نہ یہ ہمارے فوج ہے، لعنت ایسی فوج پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ جو یہ کہتے ہیں کہ سارے فوجیوں کو نہ کہ فلسطینی بھی وہاں بھی جو ہے نا عام فوجی بندوں کو مار رہے ہیں، ان کے جرنیل نہیں مار رہے، تو یہ بھی سیم اسی طرح کا اپنے لوگوں پہ کر رہے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گا بس۔ انہوں نے جی بڑا ظلم کیا تھا 71 کے اندر بھی۔ بیسکلی یہ ہمیں تھوڑی سی کہتے ہیں کڑوی گولی ہے، ہمیں نگلنے میں یہ تکلیف ہوگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ثابت کر دیا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ واقعی ایک ایجنڈے کے اوپر چلنے والی فوج ہے۔ عمران خان صاحب کی کیا غلطی تھی؟ دیکھیں نا کیا غلطی تھی، ملک کتنا زبردست چل رہا تھا، 6.5% اکانومی یار میں کہتا ہوں یہ انہوں نے 9 یہ بنایا ہوا مسئلہ۔ آپ دیکھو کہ ہمارے جب یہ امریکہ کی جنگ تھی ادھر افغانستان میں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس دن کو تو کبھی نہیں منایا جب 30 فوجی بارڈر پہ انہوں نے امریکنوں نے یا وہ نیٹو کے فوجیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ وہ دن تو یہ بھول گئے ہیں، ان کو دشمن آ کے مارے باہر کا وہ ٹھیک ہے، اپنا کوئی بندہ احتجاج بھی اٹھ کے کر دے تو اس کی آج تک ان کو یہ جی 9 مئی کیا ہو گیا 9 مئی کو؟ جس طرح کا ظلم انہوں نے اتنے پاکستان کے لیڈر کو آپ نے اریسٹ کیا ہے تو لوگوں نے ریئیکشن کیا، اور آپ نے وہ خود سارا ڈرامہ رچایا 9 مئی والا، اور اس کو ابھی تک انہوں نے ملک کے اوپر ایسے مسلط کیا کہ ظلم تھم ہی نہیں رہا۔ ماسٹر صاحب 9 مئی نہ ہوتا تو اس سے پہلے انہوں نے 3 اور ان کے پلان تھے جو عمران خان صاحب نے قبل اس وقت عوام کو بتا کے ان کے جو ہیں وہ ناکام کر دیے تھے پلان۔ یہ تو شروع سے انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر ہم بندے ڈالیں گے، پولیس کے اوپر فائرنگ کرواتے ہیں 10 12 15 20 پولیس والے، کیونکہ ان کی تو جانے جاتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو بالکل فوجی اعلی افسر بالکل بیٹھے جرنیل ان کی کیا جاتا ہے، وہ تو مرتا کسی غریب ماں کا بچہ مرتا، ٹھیک ہے۔ 10 بالکل 12 15 50 اس کو ماریں گے، مارنے کے بعد اس کو ہم دہشت گرد قرار دیں گے۔ یہ دیکھیں یہ وہ لیول ہے، یہ اس فوج کا، اس غیر ملکی قابض فوج کا یہ لیول ہے۔ اب لیول آف تھنکنگ دیکھیں نا، ایک تھانے دار ہوتا ہے، میں چھوٹی سی مثال آپ کو گاؤں کا ایک یا کسی ٹاؤن کا، ایک تھانے دار ہوتا ہے، ایک کن ٹوٹے کو پکڑتا ہے، کن ٹوٹے کو بھگا کے مقابلے میں مار دیتا ہے اور کہتا ہے جی اس نے پولیس پہ فائرنگ کی تھی۔ یہ وہ لیول ہے۔ بالکل یہ جو قوم کو ہمیں جس طریقے سے انہوں نے ٹیررائز کیا ہے، ہمیں جس طریقے سے انہوں نے ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے، اٹس ناٹ بیٹر دین دیٹ، یعنی کہ اس سے زیادہ ان کا لیول نہیں ہے میرے بھائی۔ تو بالکل یہی یہ بات ہے، جی یہی بات۔ آپ کرو بات کرو۔ کبیر جمیل صاحب آئے ہیں جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، آ کے جناب ان میوٹ کیجئے۔ جمیل صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم سب کو۔ جی بھائی وعلیکم السلام۔ پتہ کیا ہے، میں یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے نا، 9 مئی کا واقعہ ہے، یہ 9 مئی کا واقعہ بالکل یہ جو انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی نا، یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے اور گلے پڑنے جا رہی ہے۔ اگر یہ جوڈیشری اگر بالکل صحیح کام کرے نا، یہ جو اینک والا جن آج بیٹھا ہوا ہے
ہمارے سروں پہ اینک والا جن میں اس لیے کہتا ہوں اسے. آج اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ آج اس کے سامنے ایک جو ہے نا سویب شاہین نے ایک سوال رکھا تھا کہ جی جو گمشدگی کا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے, اغوا جو کر لیتے ہیں یہ ان کو پولیٹیکل جتنے بھی پولیٹکس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو وہ کیا اس نے بات پتہ کیا کی تھی جمشید دستی کا مین واقعہ. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کچن کی ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے تو کچن سے آؤٹ ہو جائیں, یعنی کہ کچن میں جو گرمائش ہوتی ہے اگر آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو آپ اس سے باہر ہو جائیں, کچن میں کھڑے ہونے کی جرت نہ کریں. کل کو یہ جوڈیشری جو ہے نا ہمیں یہ کہے گی کہ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو پاکستان میں پیدا ہی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے نا یہ ان کے اپنے گلے میں پڑا ہوا ہے, ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل میڈیا جو اس ٹائم ایکٹیو ہے خالی پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, اس نے 9 مئی کو بالکل ننگا کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے کہ 9 مئی جو ہے نا یہ چیز ہے. سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا. اس کے بعد ہر بندے کو جو اٹھاتے ہیں یہ ظلم تشدد کرتے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, اور پریس کانفرنس کرواتے ہیں یہ لوگ. اندلیب عباس اسی گاڑی میں, وہ گاڑی جو چلا رہی تھی نا, خیر خدیجہ شاہ وہ بھی رہا ہو گئی ہے, 2-3-4 دن ہو گئے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو اندلیب عباس کو انہوں نے پکڑا ہی نہیں ہے. کیوں کہ ٹائم سے وہ کیا یہ جہانگیر ترین اور یہ اس نے علیم خان نے جو ایک ڈرامہ پارٹی بنائی ہوئی ہے جس کا دل علیم خان ہے اور جگر دماغ یہ جہانگیر ترین ہے, اور اس کی اوجری جو بنی ہوئی ہے اس پارٹی کی وہ ہے آج کل ہماری وہ بہت بڑی موٹی سی آنٹی, وہ کیا نام ہے اس کا سیالکوٹ سے, فردوس عاشقوان, فردوس عاشقوان, وہ اوجری بنی ہوئی ہے اس پارٹی کی, ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہاں اس پارٹی کو جوائن کر لو تو پاک صاف ہیں آپ, یا پریس کانفرنس کر کے سیاست سے لا تعلقی کر لو تو آپ بالکل, آپ پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا. آپ نے اگر 9 مئی کو کوئی بندہ بھی مار دیا ہے نا, بالکل آپ نے خود کیمرے کے سامنے بھی بندہ مار دیا ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ پاک صاف ہے. یہ عجیب سا تماشا انہوں نے لگایا 9 مئی 9 مئی 9 مئی. شیر افضل مروت نے ایک ہی بات کہی تھی, اس نے کہا تھا کہ حضرت نواز شریف جو وہ آئے ہوئے ہیں گدا پاکستان میں, وہ ناک کی لکیریں ڈیلی 9 لکیریں نکالے ناک کی, ہم بھی پیچھے لگ جاتے ہیں اس کے کہ جی 9 مئی ہو گیا پاکستان میں تو بس یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا پاکستان میں. یعنی کہ عجیب سا یہ, اور اس کے پیچھے ایسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ پاکستان کے بڑے بڑے دماغ جو ہے نا, پڑھے لکھے نوجوان بھی اس ٹائم جو ہے نا 9 مئی 9 مئی 9 مئی. یعنی کہ آپ کسی بھی بروڈ پہ چلے جاؤ, پی ایم نون لیگ کی بروڈ پہ چلے جاؤ, وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, نون لیگ بھی پڑھے لکھے ہیں, میں سب کو جاہل نہیں کہتا ہوں, ٹی ایل وہ پی خاندانی جاہل ہے, وہ پڑھے لکھوں میں شمار نہیں ہوتے. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں نا, جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی اس ٹائم 9 مئی 9 مئی ہر چیز واضح ہے, بالکل واضح ہے. یعنی دیکھیں 71 میں کیا ہوا تھا, ہر بندے کو پتا ہے کہ 71 میں کیا ہوا تھا, اس ٹائم واضح ہو گئی ہے, ہر چیز واضح ہو گئی ہے. بنگالی بالکل سچ کہہ رہے تھے, یعنی کہ عزتوں پہ ہاتھ ڈالنا. جمشید دستی کے گھر پہ کیا ہوا ہے پرسوں رات کو, حقیقت بات ہے, پرسوں رات کو اس بندے, کوئی بھی بندہ دیکھیں, کوئی بھی غیرت مند بندہ نہیں برداشت کر سکتا ہے.
اگر اس نے کہا کہ میں ذہنی توازن کھو بیٹھا ہوں، تو یہ کسی بھی نارمل بندے کے ساتھ اگر یہ چیز ہو جائے، جس کی 1-1.5 سال پہلے شادی ہوئی ہے، تقریباً 1.5 سال پہلے اس نے شادی کی ہے، اس کی بیوی ابھی تک پڑھ رہی ہے، سٹڈی کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہو گیا، صرف یہ چیز کہ اس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، ریجیکٹ ہو گئے ہیں، ریجیکٹ کر دی ہیں، تو بغیر تو ٹھیک ہے، ریجیکٹ کر دی ہیں تو اس کو تو چھوڑ دو، اس کے کپڑے تو رہنے دو، اس کے جسم کے اوپر، اس کے تن کے اوپر اس کے کپڑے رہنے دو. یعنی کہ بغیرتی کی حد جو ہے نا کراس کر دی ہے. میں فوج کو نہیں کہتا ہوں، لیکن اوپر وہ بیٹھے بھی جو اس کے بیٹے کے سامنے. جو 10-12 اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا وردی والے، جو 10-12 وردی والے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی فوج کو نہیں کہتا ہوں، میں اپنی فوج کو کبھی غلط نہیں کہوں گا، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے، لیکن جو 10-12 اوپر وردی والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سب سے بڑے بغیرت ہیں، اور انہوں نے اپنا نفس بیچا ہوا ہے، ڈالروں کے عوض اپنا نفس بیچا ہوا ہے انہوں نے. اتنے بغیرت لوگ ہیں یہ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قوم کی عزت، قوم کی بیٹیوں کی عزت، یہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں. شکر کریں کہ غریب گھر کا بیٹا فوجی بنتا ہے اور وہ جا کے سرحد پہ بیٹھا ہوا ہے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا. یہ بغیرت 12-13 جو 10-12-13 بیٹھے ہوئے ہیں نا اوپر، یہی سب کچھ کر رہے ہیں اس ٹائم. اس سسٹم کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ، بیٹا کبیر بیٹا آواز آسا کرو، میں نہیں کہوں گا کہ امریکہ کنٹرول کر رہا ہے، یہ کنٹرول کر رہے ہیں، ڈالروں کے عوض کنٹرول کر رہے ہیں اس سارے سسٹم کو. اتنے بے غیرت ہو گئے ہیں یہ لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھنا کیسے ہے. 1971 میں 3-4 ملک جو ہے نا، پاکستان سے بنگلہ دیش آزاد ہوا، وہ بھی ہم سے آگے نکل گیا. اچھا، دوسرے جو 1971 میں ملک بنے ہیں نا، میں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں عمان میں، دیکھیں آج وہ کہاں پہ ہے. امارات، UAE 1971 میں، آج وہ دیکھیں وہ کہاں پہ ہے. قطر دیکھیں آج وہ کہاں پہ ہے. یعنی صرف اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ان کے حقوق، 3 چیزیں، صحت، تعلیم اور انصاف، یہ چیز دے ہی نہیں سکتے انصاف عوام کو. آئے دن دیکھیں، کبھی بنگالی غدار، پھر اس کے بعد بلوچ غدار، پھر اس کے بعد اردو سپیکنگ غدار، پھر اس کے بعد آج ہماری باری آ گئی ہے پنجابیوں کی، آج پنجابی غدار. یار تم ہو کون لوگ جو ہمیں غدار، پوری قوم کو غدار ڈکلیئر کر رہے ہو؟ ہاں، KPK کو بھی انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا مشرف دور میں، جب دہشت گردی شروع ہوئی. اب جمشید، بیٹا کبیر آواز آہستہ کرو ذرا، مجھے بات کرنے دو. جمشید دستی جیسا بندہ اگر آج اپنے ہاتھ میں ہتھیار اٹھا لے، ٹھیک ہے، اپنے حق کے لیے، جو اس کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے، کل کو وہ بھی غدار یا دہشت گرد، مار دو جی، سرٹیفکیٹ جاری کر دو کہ یہ دہشت گرد ہے، اس نے ریاست کے خلاف جو ہے نا ہتھیار اٹھا لیا ہے. وہ بندہ کرے تو کیا کرے؟ آج وہ اینک والے جن نے جو بات کی ہے نا، السلام علیکم جی کبیر بھائی، اوسی بس بھائی مانا میں ریمائنڈ کرنے لگا میں میوٹ کرنے لگا کہ کبیر بھائی تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں میرے بھائی جی. میں کنکلوڈ کرنے لگا، میں خود کو میوٹ کنکلوڈ کرنے کر دیں لگا، تاکہ نا تھوڑی باری صاحب کو دیں نا، تو پھر کنکلوڈ کرنے لگا. ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں. میں کرنے لگا، میں آخری بات کرنے لگا ہوں.
اس نے کہا تھا اف یو کانٹ اسٹینڈ in the heat, don't stay in the kitchen or take out of the kitchen. یعنی کہ اگر آپ ہیٹ برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو کچن سے باہر نکل جائیں. یہ آج ہمارے چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. ٹھیک ہے نا, میں کنکلوڈ کر کے اور میں میوٹ کرنے لگا اپنے آپ کو. جی بالکل, آپ کی باری دوبارہ میرے بھائی آئے گی. جی مانو سسٹر ویلکم, آپ آئیں, انمیوٹ کیجیے. واٹ از یور ٹیک, بتائیں ذرا. آپ نے ہماری گفتگو جی تو سنی سر, ہے تھوڑی. جی میں نے آپ کی گفتگو سنی. آپ اپنا کوشچن رکھیے گا پلیز. کوشچن بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے یہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے ہماری, کہ اعلیٰ جی عدلیہ جس طریقے سے آج آپ نے جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ تو آج کی بات ہے. جی ظاہر ہے انہوں نے, جیسے یہ بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اف یو کینٹ کہتے ہیں کہ ہیٹ آف دی کچن جسٹ گیٹ آؤٹ آف دی میں نے کچن, سنا ہے. رائٹ. تو آپ جی ان کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر آپ اس ملک میں آپ کو کچھ مسئلہ ہے تو آپ اس ملک سے باہر چلے جائیں نا. جی تو یہ جوڈیشری اس ہے کا ہماری, مطلب اس کے اوپر جو سارے حالات ہیں اس پہ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو جو آج جتنے بھی بیان آئے ہیں ان کے بعد یہی کہہ سکتی ہوں کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا, انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا. یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا؟ پھر تو ہر کوئی خود ہی منصف بن کر بیٹھے گا, اور پھر جنگل کا ایک قانون جو پہلے ہی نافذ ہو چکا ہے وہ تو پھر کھل کر سامنے آ جائے گا. تو یہ جو ہے آج کل جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ سب جانتے ہیں, سب اس سے آگاہ ہیں کہ ملک میں کوئی بھی قانون اس وقت لاگو نہیں ہے. سب جانتے ہیں. جیسے وہ تھوڑی دیر پہلے میں چودھری اعتداد احسن کا وہ بیان پڑھ رہی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب 3 ججز کا بینچ بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک پولیس والے کو بھی بٹھائیں اور فیصلہ دے کے اس سے پوچھیں کہ تم بتاؤ کہ تم راضی ہو یا تم دوبارہ گرفتار کرو گے. کہ اس حالت تک ہماری عدلیہ اور عدالت کا نظام جو ہے اور انصاف کا نظام پہنچ چکا ہے. تو دیکھیں جو ہماری پارٹی کا موقف کیا ہے کہ ہم رول آف لا کے لیے ساری اسٹرگل کر رہے ہیں نا خان صاحب کے لیے. تو خان صاحب نے ان حالات میں بھی جو ان کا لیٹسٹ پیغام آیا ہے انہوں نے یہی پیغام بھیجا ہے کہ جو 8 فروری سے پہلے یہ حتی الامکان کوشش کریں گے کہ کسی طرح کچھ ایسا ہو جائے کہ انہیں الیکشن سے بھاگ جائیں گے, انہیں الیکشن کروانے نہ پڑے, یہ الیکشن ڈیلے کر دیں. اور جو انہوں نے اس دن واقعہ کیا ہے اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے ساتھ کیا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو یہ ہوا ہے پرسوں واقعہ رات کو ہوا ہے, آپ سب کے سامنے انسان بات کرتے وقت شرم آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب حکومت آ کے وہ بیان دے رہی ہے, نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, یہ بچوں والے بیان ہیں, یہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے جو پڑ چکی ہے, ایسے نہیں کرنا چاہیے. صرف خان صاحب کی یہی بات ہم یاد رکھیں گے کہ آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا, ہم کسی بھی صورت میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. عوام تیار رہے, آپ نے ہر حال میں الیکشن کی تیاری کرنی ہے, آپ نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے. خان صاحب کا بیان ہے, لیٹسٹ بیان ہے کہ آپ نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے, کسی بھی صورت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. یہ لوگ بہت کوشش کریں گے کہ کسی ذریعے سے کچھ ایسا ہو جائے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں یا ملتوی ہو جائیں. آپ لوگوں نے اپنا فوکس الیکشن پر رکھنا ہے. خان صاحب کا یہی پیغام ہے کہ ہم اگر تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں نا, اگر ہم اس ملک میں قانون کو نافذ کر سکتے ہیں صرف الیکشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ خان صاحب کی جو ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جو خان صاحب بیان دے رہے ہیں, یہ میں اس کے جو تحت میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ صرف یہ الیکشن ہے جو ہمیں ان سے نجات دلا سکتا ہے, اس ظلم سے, اس ناانصافی سے. اب بات یہ ہے کہ
8 फरवरी तक हमने पहुंचना कैसे है? मैं भी ये बात सोचती हूँ, आप सब भी ये बात सोचती हैं कि अब हम 8 फरवरी तक पहुंचेंगे किस तरह? खुदा ना खास्ता कोई 9 मई की तर्ज का कोई और वाकया ना हो जाए। ये इस तरह की कोशिश भी करेंगे कि लोग इश्तियाल में आए, बाहर निकलें और फिर से पीटीआई को खत्म करने के लिए एक और कार्रवाई डाली जाए। तो ये हमने बहुत मोहतात होना है। और जो मेरे माइंड में आ रहा था, देखिए जैसे अब जो है यूरोप का टाइम डिफरेंट है, पाकिस्तान में रात हो चुकी है और अमेरिका में अभी टाइम बहुत पीछे है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कार्रवाइयां जो होती है ना इस तरह की, जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो वो रात का या आखिरी पहर होता है या रात का दरमियानी पहर होता है। उस वक्त यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में कहीं दिन होता है तो कहीं शाम होती है, कहीं पे इवनिंग होती है। तो ये अगर कुछ इस तरह की हो कि अगर हमारी जो मसाजिद हैं अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, उनसे ये राब्ता किया जाए, कोई ऐसी हेल्पलाइन बना दी जाए कि खुदा ना खास्ता उनके घरों में जैसे अगर आते हैं लोग उन पे तशद्दुद करने के लिए, उन्हें रुस्वा करने के लिए, तो वो उन हेल्पलाइन पे राब्ता कर सकें। तो मसाजिद में अगर वो हेल्पलाइन मौजूद हों तो वहाँ से हम सब लोग साथ ही उसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रही थी शायद हम इस तरह इंशाल्लाह ताला उस जुल्म को हम रोक सकते हैं या कम से कम कर सकते हैं, क्योंकि जब सारा मीडिया सामने चला जाता है ना तो वो एकदम चुप कर जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो फिर कुछ नहीं करते। तो ये एक सजेशन मेरे माइंड में है, इसको किस तरह से हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे बात हो सकती है। और जो शेर अफजल मानो खान बहन, मरवत मुझे साहब थोड़ी ने, समझ नहीं आई, मसाजिद को क्या करें हम यूरोप यूएस में, मसाजिद का क्या करें मिसाल के तौर पे? मुझे समझ नहीं आई आपकी जी ये बात। जी 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 जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, मैं कह रही हूँ कि जैसे एक हेल्पलाइन होती है ना यूरोप में, अमेरिका में, यूके में, एक हेल्पलाइन है कि अगर इमरजेंसी होती है तो उस जैसे 999 पे कॉल कर देते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं। अब पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं रहा। पाकिस्तान में जो मुहाफिज हैं वो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि कोई ऐसी हेल्पलाइन हो, कोई ऐसे टेलीफोन नंबर्स हो मसाजिद के, जो हम अपने टिकटॉक पे या यूट्यूब पे हर जगह हम लोग उनको, जैसे हम उनको एडवर्टाइज कर देंगे इन उन नंबर्स को, कि अगर खुदा ना खास्ता आपके ये घर में यूरोप की कोई मसाजिद एंटर की हो बात कर जाता है। रही हैं या पाकिस्तानी मसाजिद? नहीं नहीं, पाकिस्तान की नहीं, यूरोप, यूके, अमेरिका और कनाडा, ठीक है, ठीक है जी, उनकी कंटिन्यू। मसाजिद की बात करी। जी जी, अगर उनसे बात की जाए, यानी कि हम उनसे रिक्वेस्ट करें, वो नंबर हम अपने सारे टिकटॉक पे, यूट्यूब पे हम लोग उनको एडवर्टाइज करें और उन्हें कहें कि खुदा ना खास्ता आपके घर कोई आता है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करें फौरन। ये यानी कि वो नंबर, वो डायरेक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, तो कोई व्हाट्सएप का नंबर हो या कोई भी ऐसा नंबर हो जो फ्री कॉल हो। तो उससे हम सब लोग वहां पे एंटर हो सकते हैं और इस जुल्म को रोक सकते हैं, मेरे ख्याल में कुछ हद तक। आप लोग भी अगर कोई सजेशंस हैं तो इस तरह की सजेशंस नहीं मानो देखें बहन, कि मैं हम। मिसाल के तौर पे, मैं पाकिस्तान में, चलें यूं समझ लें, मैं पाकिस्तान में, मेरे घर में अभी पुलिस आ गई है, ठीक है, मैंने एक मस्जिद है कोई मिसाल के तौर पे, यूके में एक मस्जिद है बोल्टन में, मैंने उसको फोन कर दिया है, तो वो मेरी कैसे मदद करेंगे? जी, आप उनको जब कॉल करेंगे ना तो वो फिर जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं उनसे राब्ता करके, जैसे अब यूके में पीटीआई का एक पूरा सेटअप है और जैसे अमेरिका में पीटीआई के जो हैं मैनेज कर रहे हैं सारे, तो वो उनसे राब्ता कर सकते हैं और वो उससे तो फिर मानो बहन बेहतर ये है, वैसे मेरी बड़ी अच्छी सजेशन है, बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। सिर्फ इसमें मैं एक छोटी सी चीज ये ऐड कर देता हूँ कि जितनी हमारी हेल्पलाइंस हैं, हम जो हमारे पीटीआई के ओवरसीज हैं, कोई ऐसा मुल्क या ऐसी जगह नहीं जहां हमारा पीटीआई का चैप्टर नहीं है, हमारा हर जगह पे है। तो इनकी एक माशाल्लाह। पूरी जी हमें, हमारे पास लिस्टें हम नंबरों की ले लें, मेन मेन जो हैं जगह वहां पे, ताकि किसी सूरत में वो उनसे रब्ता कर सके जिसके घर ये हो रहा है, ठीक है।
تو وہاں سوشل جی میڈیا جی پہ فوراً ایکٹیوسٹ آ جائیں. یہ ویری گڈ جی سجیشن ان سینس، اچھی سجیشن ہے کہ بھائی دیکھیں جیسے عزتیں لوٹی جا رہی ہیں بچوں کے سامنے. میں بات نہیں کر سکتی، میں نے کل بھی کوئی بات نہیں کی. میں نے بس یہ کہا کہ سحر قریب ہے، دل سے کہو نہ گھبرائے. لیکن یقین مانیں کہ مطلب یہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو کراس کر چکے ہیں یہ لوگ نا، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کو کراس کر چکے ہیں. تو ہم نے 8 فروری تک، اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو میں سوچتی ہوں کہ 8 فروری تک یہ بہت کچھ کریں گے، اس طرح کے السلام بہت سے علیکم. واقعات یہ لوگ کریں گے. جی وعلیکم السلام. تو 8 فروری تک ہم کس طرح ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان بچوں کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں بھائی، جن بچوں کے سامنے وہ ہو رہا ہے ان کی مینٹل اور سائیکولوجیکل ہیلتھ ڈیمیج ہو رہی ہے. تو اگر آپ جی آپ کے پاس اگر کوئی سجیشن ہے، آپ سب یہ سوچیں کہ جیسے سب آتے ہیں بولتے ہیں دیٹس گڈ، سب کنڈیم کرتے ہیں، کہ بس یہ بھی کہتے ہیں کہ وی اسٹرانگلی کنڈیم، سب کنڈیم کرتے ہیں، کوئی زیادہ مطلب غصے میں کنڈیم کرتے ہیں. تو پلیز کوئی ایسی سجیشن بھی ساتھ ساتھ رکھیں، کچھ ایسا کام کریں کہ ہم 8 فروری تک عزت سے اس الیکشن کو لے کے جا سکیں. وہ زبردست آئیڈیا. میں کسی کو انٹرپٹ تو نہیں کر رہا ہوں اگر میں کسی کا نمبر نہیں دے نہیں، رہا ہوں؟ نہیں ابو نہیں مصعب بھائی، بھائی آپ کنٹینیو. بہت جی مہربانی، جی، تھینک بہت یو مہربانی سسٹر. آپ کی. اچھا اور میری بہن. جی بھائی جو کل جی میں نے جی بات کی تھی، یاد ہے کل میں نے ایک بات کی تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ کوئی فتویٰ دے، یاد ہے آپ کو؟ جی، شیر افضل نے دے دیا اس فتویٰ. جی زبردست. بھائی اگر یہ فتویٰ علماء دے دے نا، اگر ہم یو کے، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کی مساجد کے علماء سے جا کے کانٹیکٹ اگر کریں فردن اکیلے جا کر، اگر وہ مل کر انشاءاللہ اگر یہ واقعی فتویٰ دے دیں. دیکھیں میں خود گواہی دیتی ہوں، میں قرآن پاک آپ سب اٹھائیں، قرآن پاک پڑھ کے ہم باری باری ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اس کی یہی سزا ہے. اگر یہ علماء اٹھ کر فتویٰ دیں تو ایک ایسا ڈر پیدا ہوگا نا ان لوگوں کے دلوں میں جو یہ کر رہے ہیں، کہ یقین مانیں کہ وہ باز آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ بہت بڑی بات ہے. جی ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات کی ہے میری بہن آپ نے فتوے والی. تو میں بیسیکلی میں یورپ، یو کے، ان لوگوں کو تو میں وہ نہیں کروں گا کہ وہاں سے کوئی اگر فتویٰ آئے. تو بیسیکلی میں اس کا آپ کو وجوہات بھی بتاتا ہوں. جو کہ ہمارے اسلامی ممالک ہیں جو اسلام کو بیسیکلی اسلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اگر وہاں سے فتوے آتے ہیں تو دیٹ ول بی اے گریٹ انیشیٹو. اور دوسری بات رہی آپ کی، جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ مسجدوں میں ہم لوگوں کو یو کے، یورپ، یہاں پہ ہم لوگوں کو ایسے گروپس بنانے چاہیے جہاں پہ ہم لوگوں کو ایمرجنسی کال نمبر ہو، وہاں پہ ہم لوگوں کو اپروچ کرنا چاہیے. کسی بھی حلقے میں اگر کسی کے بھی خاندان احباب میں یا کچھ بھی ہوتا ہے حلقے میں تو وہ وہاں پہ اپروچ کرے موس کے نمبر پہ یا ہیلپ لائن پہ. تو وہاں سے وہ لوگ آگے اس کو لے کر چلیں، میسج کو اسپریڈ کریں گے. جو میں اس کے حق میں نہیں ہوں، سوری اگر آپ کو برا لگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یورپین، یو کے، یو ایس اے، ان ممالک میں جو مغربی ممالک ان کو کہا جاتا ہے، ویسٹرن کنٹریز جو ان کو کہا جاتا ہے، ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلاموفوبیا کس طریقے سے وہاں پہ وہ اس کو لے کر چلتے ہیں. اب جب مسجدوں میں یہ چیز ہم لوگ شروع کریں گے، آلریڈی ہمارے اوپر بڑی باتیں ہوئی ہیں، تو ہم لوگوں کو وہ لوگ ایکسٹریمسٹ کے نام سے اور ہم لوگوں کو متعارف کریں گے. سو اٹس بیٹر ہم لوگ اپنے، جیسے ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے حلقے سے آپ کو کوئی میسج آتا ہے آپ کے رشتہ دار کسی کا، تو ہم لوگ یہاں سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم ہے، اٹ از دا بیسٹ پلیٹ فارم ٹو اسپریڈ آور میسیجز، آور کالس فرام ہیئر. یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوگا اگر ہم لوگ یہاں بھائی پہ پھر کریں تو. جی 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 بھائی پھر ایسے کرتے ہیں نا، دیکھیں
جو پی ٹی آئی کے جو ہے نا یو کے، یورپ، امریکہ یا کینیڈا میں جو پی ٹی آئی کے مین جو سینٹر کہہ لیں یا ہیڈ کوارٹر سمجھ لیں یا جو بیسک نمبرز ہیں، ان کو ہیلپ لائن کے طور پر ہم لوگ ان کو نشر کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ کہ اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی آپ کے گھر میں انٹر ہوتا ہے تو آپ اس کانٹیکٹ پہ میسج کر دیں، تو وہاں سے وہ چاہے ویڈیو میسج بھیج دیں واٹس ایپ کے ذریعے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے وہاں پہ وہ ویڈیو بھیج دیں، تو اسی وقت اگر میڈیا پہ وہ چیز چلی جائے نا تو یہ بہت بڑا یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلے ٹھیک ہے، مساجد کو رہنے دیں، آپ وہ جو نمبر ہے نا بیسک، ان نمبر کو ہم لوگ کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، آپ کے گھر کوئی انٹر ہوتا ہے، تو آپ ان نمبرز پہ فوراً آپ ویڈیو